अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा सईद। प्रोग्राम के आगाज में बात होगी सिंध सोलर एनर्जी मंसूबे में अरबों रुपए की जो करप्शन है उसका इंकशाफ हुआ है। मनपसंद लोगों को फायदा पहुंचाने के जो इल्जामात है वो भी सामने आए हैं और जो सोलर मार्केट में 12,000 रुपए में दस्तयाब था वो 60,000 रुपए में खरीदा गया। 2 मरतबा इंक्वायरी पर संगीन बेज़ाब्तियां जो है वो सामने आई हैं। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान ने इसराइल के सोमालीलैंड को तस्लीम करने का जो ऐलान है उसे मुस्तरद करते हुए फलस्तीनी अवाम को किसी भी बेदखली की कोशिश को जो है वो नाकाबिले कबूल करार दिया है और पाकिस्तानी मंदूब ने आलमी बरादरी से ये मुतालबा किया है कि फलस्तीन का मामला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक 2 रियासती हल के जरिए से हल कराया जाए। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का कहना है कि हमारे लिए निजाम साकत हो चुका है, लग रहा है कि 2026 भी सजाओं का साल होगा। साहबे इक्तदार लोग जो है वो कोई तरीका निकालें ताकि हालात बेहतर किए जाएं। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे सोलर एनर्जी मंसूबे में जो अरबों रुपए की करप्शन है वो सामने आई है। मनपसंद लोगों को जो है वो फायदा पहुंचाने के इल्जामात भी हैं और इसमें जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें इंकशाफ किया गया है कि जो सोलर पैनल मार्केट में 12,000 रुपए में दस्तयाब था वो 60,000 रुपए तक जो है वो उसको खरीदा गया है। साथ ये भी कहा गया कि 2 मरतबा इंक्वायरी की गई और उसमें संगीन किस्म की जो बेज़ाब्तियां हैं वो सामने आई है। कैसे देख रहे हैं आप इस करप्शन को? देखिए, ये जो वाकया है ये यकीन महज सिंध गवर्नमेंट का है और वहाँ के हवाले से ये सारा जिक्र किया गया है। तो ये बताता है कि जो करप्शन का मामला है सिर्फ महदूद नहीं है पंजाब तक जो ऊपर के लेवल पर हो रही है या बाकी सूबों में, ये सिंध भी इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है। सही। और ये जो सरकारी ठेकों में करप्शन है और ये जो किक बैक्स हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मेरा ख्याल है अगर IMF की रिपोर्ट जो पिछले दिनों आई है और बताया गया कि 5,300 अरब रुपए की पाकिस्तान के अंदर करप्शन है ऊपर के लेवल पर, तो इसी की निशानदेही की गई है कि जो गवर्नमेंट के जो ठेके हैं उसके अंदर जो करप्शन की जाती है, मेरा ख्याल है वो उसके अंदर मेन समझ लें उसका हेडलाइन है, बैनर है। तो ये उसी की एक कड़ी है। और आप देख लें कि नैब है, बहुत सारे इदारे आपके यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद करप्शन होती है। और इवन देन ये भी जो मंजर आम पर आ भी चुकी है, तो कमेटी की इस हद तक तो जरूर है कि वो सामने आ जाएगी, लेकिन इस पर एक्शन क्या होगा ये एक अलग और पेचीदा मामला, ये बाद में चलती रहेगी। बहुत सारी इस तरह की रिपोर्ट्स आपके जो कार्टल्स चल रहे हैं, वो चीनी का कार्टल है, वो आटे का कार्टल है, वो किसी और चीज का कार्टल है या वो ऑयल का कार्टल है, उनकी करप्शन ऑफ एंड ऑन जो है हमारी मीडिया की हेडलाइंस को हिट करती रहती है, जीनत बनती रहती है। लेकिन क्या इनके खिलाफ कोई मामला जो है वो आगे चलता है? अब देखें, आप यहाँ पे आप करप्शन बता रही हैं, वो तकरीबन मैंने 21,000 आपने बताया 3 अरब की करप्शन, 3 अरब रुपए की करप्शन है और ये टोटल प्रोजेक्ट भी चंद अरब रुपए का है। तो उसमें भी अगर 3 अरब रुपए की जो करप्शन है, अच्छा ये वो है कि जो मेंशन हो गई है, हो सकता है इसमें और भी करप्शन हो। राइट। तो ये जो किक्स बैक्स हैं, 3 अरब रुपए की करप्शन एक छोटा सा है, मैं समझता हूँ चावल में एक देग में जो चावल का दाना है वो दिखाया गया है। अब जो सरकारी ठेके होते हैं वो बिलियंस ऑफ रुपीस के होते हैं, तो ये तो छोटे छोटे ठेके हैं ना, ये सोलर वाला ये एक छोटा सा ठेका है। तो ये बता रहा है कि इसमें कितनी बड़ी एक इस प्रोजेक्ट के हवाले से एक मेगा करप्शन इसमें हो रही है। और सारी बात है, करप्शन एक आम आदमी तो नहीं कर सकता, आप और मैं तो नहीं, वही करेंगे जो सरकारी ओहदों पर विराजमान है, जिनके हाथ में इख्तियार है, जिनके हाथ में इख्तियार है, वही करते हैं। और किस पर करते हैं? गवर्नमेंट फंड्स के ऊपर। वो गवर्नमेंट फंड जो अवाम के टैक्सेस से हासिल होता है, जिसे आपके पब्लिक फंड्स उसको कह लें, पब्लिक किटी के अंदर से जो है वो करप्शन की जाती है। एक तरफ आपको यहाँ खबरें मिल रही हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं, एक तरफ खबरें आपको मिल रही हैं। कल मैं देख रहा था पिक्चर, एक जिले के अंदर एक माँ थी, उसकी लाश फंदे से झूल रही थी और साथ उसकी 2 बेटियों की लाशें जो झूल रही थी। तो अब मुझे बताएं कि जहां भूख अफलास से और बेरोजगारी से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, वहां जब आप हुक्मरान एलीट को देखते हैं या आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को देखते हैं, तो इतनी मेगा करप्शन है कि जिसकी कोई हद नहीं है और उसको पकड़ा भी नहीं जा रहा। अभी 5,300 अरब रुपए की करप्शन की एक पूरी एक लिस्ट हमारी थी और हमारे वजीर खजाना ने उसको तस्लीम भी किया था, उसे चार्ट शीट कहा था। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इतना कुछ बताने के बावजूद उस पर हुआ क्या? वो जो 5,300 अरब रुपए की करप्शन का बताया गया, क्या उस पर कोई कमेटी बैठी? क्या उस पर कोई तहकीकात हुई कि वो किसने खाए, कैसे खाए
اور وہ پیسے یہاں سے جو کھائے گئے ہیں وہ کہاں چلے گئے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو ایک بہت بڑی ایئر لائن ہے جس کا دکھ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر آپ کو وہ نیشنل فلیگ کیریئر تھی PIA جو تھی آپ کی, اور اس کو ٹھیک کیا جا سکتا تھا. اس کی ناکامی یہ ہے کہ یہ آپ کی جو بیوروکریسی ہے اس کی کرپشن کی وجہ سے وہ پوری ایک ایئر لائن تباہ ہوئی, جس نے کئی ایئر لائنز کو بنایا. ایون ایمریٹس ایئر لائن اسی نے بنائی تھی اور وہ کامیابی سے چلی, کئی دہائیوں تک وہ کامیابی سے چلی. آج اگر وہ نہیں چلی تو اس کی وجہ کرپشن تھی. اس کرپشن کو آپ نے ختم کرنا تھا, نہ کہ PIA کو آپ نے سیل آؤٹ کر دیا. اچھا چلے جی, آپ نے اونے پونے میں سیل آؤٹ کر دیا, چند ارب روپے آپ کو اس میں سے ملے. آج میں سن رہا تھا کہ وہی PIA جو ہے وہ آپ کی اب وہ یورپ کی فلائٹ شروع کر رہی. یعنی جب وہ سرکار کے آپ انڈر تھی تو کوئی اس کی فلائٹ نہیں چل رہی تھی, ساری بند ہو رہی تھی. جیسے ہی وہ پرائیویٹ ہاتھ میں گئی تو چلو جی اب شروع ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ انٹینشنلی اس کو ناکام بنایا جا رہا ہے آپ کے گورنمنٹ اداروں کو, اس کو کرپشن, تاکہ وہ اونے پونے میں بیچے جا سکے. اور اس کو ناکام بنانے میں بھی آپ کی بیوروکریسی اور آپ کی جو سیاسی گورنمنٹ ہے یہ اس میں شامل ہوتی ہے, کیونکہ اس میں کیکس بیکس ہیں. اب جنہوں نے خریدا اور آگے جن کے پاس اس کو PIA کو دیا, وہ میرا خیال ہے اب تشتے ازبام ہو چکا ہے, ساری سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اسی طرح یہ ادارے ہیں. اس سے پہلے آپ کو پتا چینی سکینڈل آیا, کابینہ نے جو منظوری دی اربوں روپے کے اس میں ککس بیکس تھے, وہ لے کر پہلے چینی باہر گئی اور پھر واپس آئی, اور آج بھی چینی ملک میں نہیں مل رہی. اور پھر یہ ساری باتیں سامنے آئی. کیبنٹ آپ کی اس میں اس میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لینا چاہ رہا ہوں. کیبنٹ آپ کی اس میں ملوث ہے, اس کی منظوری دینے میں بھی, پھر اس کے واپس لانے میں بھی. اس کے اندر بھی کئی ککس بیکس ہیں. کیا کسی کو کوئی مسئلہ ہوا؟ کیا کوئی پکڑا گیا؟ کیا کسی ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری جو ہے اس کا سوال کیا گیا؟ تو میرا خیال ہے کہ ایسا حمام ہے جس میں سارے ننگے ہیں. وہ کہتا ہے یو اسکریچ مائی بیک آئی ول اسکریچ یور بائک. ایک دوسرے کو یہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اس سولر انرجی یہ جو سارا منصوبہ تھا, اس کی تحقیقات کے بعد جس چینی کمپنی کو اس کا ٹھیکہ دیا گیا اس سے تو بلیک لسٹ کر دیا گیا, لیکن یہاں پہ حیران کن بات یہ ہے کہ جو مقامی اس کا پارٹنرشپ والے تھے انہیں وہ کسی قسم کی کوئی بلیک لسٹ نہیں کیا گیا, یا ان کے اوپر کوئی مقدمات درج نہیں ہوئے. یعنی وہی ساری ذمہ داری سے بری الزمہ ہے, ان کے اوپر کوئی اس طرح کی تحقیقات یا وہ نہیں ہو رہی. لیکن وہ جو کمپنی تھی اسے ضرور بلیک لسٹ کیا گیا, حالانکہ اس کا جو ٹینڈر جاری ہونے سے لے کے اس کی جو انتظامی معاملات تھے وہ سارے تو جو مقامی پارٹنر ہے وہ دیکھ رہے تھے. تو اگر وہ کمپنی کو آپ بلیک لسٹ کر سکتے ہیں تو مقامی پارٹنر کو تو جو طاقتور لوگ ہیں آپ کے اسمبلیوں میں بیٹھے, اسی کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہوگا نا, کوئی ملنے والا ہوگا, کوئی دوست ہوگا, کوئی بلو آئیڈ ٹائپ ہوگا جو مل ملا کے ہی ہوتا ہے نا. ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے. اگر یہ نہ کرنے دے تو کوئی کر سکتا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں نا. یعنی آپ کی مشینری اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ اب فار ایگزامپل میں کہتا ہوں ایک ایونٹ تھا لاہور کے اندر بسنت کا, اور پنجاب بھر میں پھیل رہا تھا, اربوں روپے کی اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یہاں بزنس ہوا کرتا تھا. پھر اس کو جب بند کرنا چاہا تو گورنمنٹ نے بند کر دیا, کسی کو اڑانے دی گڈی. جب وہ گورنمنٹ مشینری جو ہے جب آ کے کوئی چیز روکنا چاہتی ہے تو کوئی کر سکا؟ مطلب PTI والے احتجاج نہیں کر سکے. اگر وہ روک دیے گئے تو پھر کیا احتجاج کر سکے لاہور میں؟ ایون اب CM بھی ان کے آئے تو نہیں کر سکے. یعنی جو یہ روکنا چاہیے اسے روک لیتے ہیں. اسی طرح یہ جو کرپشن ہے جب یہ روکنا چاہے تو روک لیتے ہیں, لیکن یہ کرپشن کس بنیاد پر روکتے ہیں؟ تاکہ ان کے ریٹس بڑھ جائیں. جب کرپشن روکتے ہیں تو پھر مزید بڑی کرپشن کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے سرکاری ٹھیکوں میں تو اب یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس میں کمیشن چلتے ہیں. کمیشن ہوتا ہے کوئی 2.5%, کوئی 5%, کوئی 30%, کوئی 40%, اس طرح کر کے تو سرکاری ہوتا ہے. جو لگتا ہے وہ تو بہت تھوڑا سا لگتا ہے, وہ غیر معیاری لگتا ہے, اسی لیے پھر اگلا ٹھیکہ آ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ کرپشن کا ایک ایسا سلسلہ ہے, اس کی ایک انڈیکیشن ہے. اور یہ سندھ گورنمنٹ جو بڑا کلیم کرتی ہے, اور بلاول بھٹو صاحب بڑا کہتے ہیں کہ جناب ہمارے صوبے کے اندر کرپشن نہیں ہے اور بڑی خدمت کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ ان کے لیے بھی آئی اوپنر ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. احسن صاحب, اگر یہ سارے لوگ جو ہیں بذات خود ہی اس معاملے میں انوالو ہوتے ہیں تو پھر وہ جو مقامی سہولت کار ہیں یا مقامی سہولت کار جو پارٹنر ہیں, پھر ان کی روک تھام کیسے ممکن ہوگی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود ہی مافیا ہے, یعنی مدعی بھی خود ہی ہے, مجرم بھی خود ہی ہے. دیکھیں حکومتی جو ٹھیکے ہوتے ہیں, اسمبلیوں میں بیٹھے وزراء, MP, MNAs اور طاقتور حلقوں میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی ایک اشارہ ابرو کے اوپر ٹھیکے دیے جاتے ہیں. ان میں کمپنیز آتی ہیں, اس میں کمیشن طے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات ایسی کمپنیاں جو بالکل ان نون ہوتی ہیں ان کو بھی کمیشن وہ کیا کہتے ہیں ٹھیکے دے دیے جاتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں بڑا ایک کمیشن ہوتا ہے جو ان لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے, ان کو بھی مل جاتا ہے. کمپنیاں تو موجود ہوتی ہیں, وہ تو کہتی ہیں ہمیں ٹھیکہ دیں, ہم تیار ہیں اس کے دینے کے لیے. تو اس میں یہ جو لوگ ہیں اس وقت دیتے ہیں. آپ یہ چھوڑ دیں کہ پاکستان میں کوئی ایک ٹھیکہ بھی ایمانداری کے ساتھ میرٹ کے اوپر ہوا ہو, یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ جائیں لکھ لیں کہیں پہ, بغیر کمیشن کے کوئی کام نہیں پاکستان میں.
پاکستان میں تو اس وقت کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام سرکاری ادارے میں چلے جائیں وہ کمیشن کے بغیر نہیں ہوتا, وہ کچھ دیے دلائے کے بغیر نہیں ہوتا. تو یہ تو ٹھیکے کیسے مل جائیں گے اور ٹھیکے جو ہے ایگزیکیوٹ کیسے ہوں گے, یہ سارا کالا دھندا ہے. ایسے صاحب پھر یہی جو پرانے ٹھیکیدار ہیں یہ نئے ناموں سے پھر سامنے آ جاتے ہیں, تو پھر آپ کہہ رہے تھے کوئی ایسا ٹھیکہ نہیں ہے جو میرٹ پہ ہوا ہو, تو پھر ٹھیکوں کی جو روایتی بندر بانٹ ہے وہ کیسے ختم ہوگی؟ وہ چلتی رہے گی, وہ چل رہی ہے. تبھی تو آج پاکستان کے اندر جو آپ بے روزگاری, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ فنڈز, یہ پیسہ, اصل مسئلہ یہ ہے یہ ٹیکسز کٹے ہوتے تھے, یہ عوام کے لیے تھے, انہوں نے واپس آنا تھا, ریٹرن ہو کے آنا تھا. یہ جو اس ملک کی الیٹ ہے, جو طاقتور الیٹ ہے, حکمران الیٹ ہے, وہ بیوروکریسی کی شکل میں موجود ہے, وہ سیاستدانوں کی شکل میں موجود ہے, وہ سرکاری افسران کی شکل میں موجود ہے, یا کچھ اداروں کی شکل میں موجود ہے. وہ یہ کھا بھی جاتے ہیں. ان کے جو خواہش و اقارب ہیں, ان کے جو عزیز و اقارب ہیں, ان کے جو بلو آئیڈ لوگ ہوتے ہیں, اور یہ جو پیسہ آپ کو پتہ ہے سائفن ہو کے باہر جاتا ہے, سائفن آف ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ اسی لیے تو اگر اب کوئی جزیرہ خرید رہا ہے تو کوئی مہنگے اپارٹمنٹ لنڈن میں خرید رہا ہے, یا کوئی اور انویسٹمنٹ ہو رہی ہے پرتگال کے اندر یا کسی اور جگہ, تو یہ کون؟ یہ وہی پبلک منی ہے, یا پھر وہ منی ہوتا ہے جو آپ کا قرض کی شکل میں آتا ہے. یہ کھا پی جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے. تو کچھ خاندان اس میں پل پل کے اتنے امیر ہو چکے ہیں کہ ایک طرف آپ کو بھوک ننگ ہوتی نظر آ رہی ہے. دیکھیں آپ کسی ہسپتال میں چلے جائیں مصباح, آپ کا علاج جو ہے نا ہو ہی نہیں رہا, بڑی برے حالات ہیں اس وقت. وہاں تو بیچاروں کے پاس وہ ٹیسٹ بھی نہیں ہوتے ان کے, اور پھر جب ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اتنے دن لگ جاتے ہیں کہ اس میں مریض ویسے ہی فارغ ہو جاتا ہے. اسکولوں میں چلے جائیں تو اس وقت عام آدمی ان کی فیسیں پے نہیں کر پا رہا, اور سرکاری اسکولوں کے اندر بھی ان کی بھی فیسیں ایون اب بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ان کالجز یونیورسٹی میں آپ کے بچوں کی تعداد جو تعلیم کے بغیر باہر آ رہے ہیں وہ بڑھتی تیزی سے چلی جا رہی ہے. اس کے بعد آپ اگر تھانوں میں چلے جائیں تو ایف آئی آر سے لے کر کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ بغیر پیسوں کے حل ہی نہیں ہوتا. اور پھر وہاں جو لا لیسنس ہے جو اس وقت ہمیں سوسائٹی میں نظر آ رہی ہے, جیسے مختلف ادارے بنا دیے گئے ہیں جو لوگوں کو مار پیٹ کر رہے ہیں, ان کی جیبیں خالی کر رہے ہیں. مطلب ایسے فلاسفر یہاں پیدا ہو گئے ہیں, ایسے کمال ذہن پیدا ہو گئے ہیں جو مشورہ دے رہے ہیں حکومت کو کہ ہر 30 کلومیٹر کے بعد آپ ٹول ٹیکس بنا دیں, یعنی سفر میں لوٹ مار کا ایک بازار کر دیں. یعنی یہ تو ایک قسم کے سرکاری ڈاکو بن گئے ہیں کہ عوام کو کسی طرف بھی جو ہے سانس لینے ہی نہیں دینا. اگر کوئی بیچارہ بچ گیا نا, اس کے کوئی پیسے بچ گئے, اگر وہ سڑک پر آ گیا نا, یہاں تو وہ موٹر سائیکل پہ ہے تو وہ اس کے بھی وہ کیا کہتے ہیں وہ ٹریفک کی شکل میں, چلانوں کی شکل میں پیسے پے کرے, گاڑیوں کی شکل میں پے کرے. اگر وہاں سے کوئی بچ گیا تو آگے ٹول ٹیکس ہے. مطلب یہ کتنا ظالمانہ نظام ہے کہ جس کے اندر آپ کے ملک سے انویسٹمنٹ بھاگتی چلی جا رہی ہے. آپ کے ملک میں آپ کی 130 سے اوپر جو ہے آپ کی ملیں جو ہے, ابھی ریسنٹلی میں سن رہا تھا کہ ابھی چند دنوں میں وہ بند ہوئی ہیں. آپ کا انویسٹر بھاگ رہا ہے, آپ کا بزنس مین عذاب میں آیا ہوا ہے, ایک عام آدمی جو ہے وہ تکلیف میں آیا ہوا ہے. اور اگر کوئی اس وقت فائدہ اٹھا رہا ہے, جو انجوائے کر رہا ہے, وہ آپ کا بیوروکریٹ انجوائے کر رہا ہے, آپ کا بڑا سرکاری افسر انجوائے کر رہا ہے, آپ کا سیاستدان جو حکومت میں ہے وہ انجوائے کر رہا ہے, آپ کے بڑے افسران اور کچھ ادارے جو ہیں وہ زبردست زندگی انجوائے کر رہے ہیں, کیونکہ اس لیے ان کے لیے پاکستان ایک جنت بن چکا ہے. ایسے صاحب یہ 3 ارب روپے کی کرپشن تو ایک طرف رہ گئی. اب یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے کہ پھر اس کی جو پس پردہ حقائق ہیں وہ یہی ہیں, یا چونکہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس سے مزید کتنی کرپشن ہوگی, یا اس کے علاوہ اس کے برعکس جو ہے وہ کیا کیا معاملات ہوئیں گے, کیونکہ طریقہ کار بھی پھر دوبارہ وہی ہے, پھر اس کے روابط بھی وہی ہیں, معاملات بھی وہی ہیں, وہی جو یہ طے ہو جائیں گے, یہ بھی طے ہو جائیں گے. وہ نئے ناموں سے دوبارہ سامنے آ جائیں گے, یعنی نئے پروجیکٹ میں پرانے ٹھیکیدار ہوں گے لیکن وہ نام تبدیل. مجھے تو یہ بتائیں نا, یہ پکڑے جائیں گے پہلے, اب آ گیا ہے اس میں ہوگا, پھر باہر چل کے معاملات طے ہو جائیں گے. ایسے ہی اگر معاملات اسی طرح چلتے رہے تو پھر کرپشن بھی تو ایسے ہی چلتی رہے گی. جی بالکل چل رہی ہے اور چلتی رہے گی. ہم جو ہے وہ امینڈمنٹ کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے جب تک یہ لوگ ہیں, جب تک یہ مائنڈ سیٹ ہے اس ملک کے اوپر. اور مائنڈ سیٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کسی ایک حکومت کا مائنڈ سیٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کنزیکٹو گورنمنٹس اور یہ جو آپ کا ٹوٹل سسٹم ہے یہ اتنا کرپشن زدہ اور اتنا تعفن زدہ ہو چکا ہے کہ پاکستان چلانا تو دور کی بات ہے اس وقت, یہ ایک ضلع نہیں چلا سکتے. ایسے سب انتخابات سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ 300 یونٹ فری بجلی کی بات جو ہے وہ بلاول زرداری بھی کرتے رہے, پھر اس کے بعد وہ 300 یونٹ فری بجلی کے معاملات سے لے کے پھر وہ سولر انرجی سے لے کے پھر وہ 12,000 کا سولر, پھر وہ 60,000 روپے تک میں خریدا گیا, یعنی وہ 300 یونٹ فری سے معاملہ شروع ہوا, پھر وہ 3 ارب روپے کی کرپشن پہ جا کے ختم ہو گیا. پھر معاملہ آگے ختم ہو گیا یا مزید چلے گا, بڑھے گا؟ دیکھیں اس میں وہ تو ہو چکا ہے, کرپشن تو ہو چکی ہے ایک پروجیکٹ کے اندر. اب دیکھیں چائنا کی ترقی پتہ کیا تھی,
چائنا کی ترقی کے اندر جہاں انہوں نے انرجی کو سستا کیا, اپنی جو ان کے پاس ورک فورس تھی ہیومن ریسورس کی صورت میں, ہیومن سورس جو ان کا تھا, جو کہ کہتے ہیں آبادی دنیا کی جب بڑھ جاتی ہے تو وسائل کم ہو جاتے ہیں, انہوں نے اس کو جھٹلایا اور ان کو کام پہ لگایا, ان کو سکلڈ کیا. وہ جو سکلڈ ورکر جب آیا ان کا, تو پھر ان کی انڈسٹری بھی چلی, ان کی فیکٹریاں چلی, ان کی ملیں چلی, ان کا سسٹم چلا, اور اتنی انہوں نے آپ سمجھے کہ گرو کی اکانومی نے کہ آج دنیا میں وہ ڈومینیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں ہر شعبے میں. اور پھر اس کا ظاہر بات ہے انٹرلیک ہے, ڈیفنس ہو, سیکورٹی ہو, آپ کی مثال ہے کوئی الیکٹرانک کا کوئی شعبہ ہو, یا آپ کی اس کے علاوہ سمجھے کہ آئی ٹی کا شعبہ, وہ سارے انٹر لنکڈ ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے طاقت پاتے ہیں. اب وہ پورا ایک سیٹ اپ بن چکا ہے, ایک پورا سمجھے ایک پیچیدہ نظام چین کا جو اکانومی کا کھڑا ہو چکا ہے. اس کے پیچھے یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے توانائی کو سستا کیا, دوسرا انہوں نے اپنی ورک فورس کو اسکیل کیا, تیسرا سب سے اہم جس میں بڑی سخت سزائیں دی وہ تھی کرپشن, کہ کرپشن کو انہوں نے معافی نہیں دی. اور انہوں نے ٹھیکوں کے اندر کہیں کرپشن آ گئی ہے, کہیں پل گر گیا, کہیں یا کوئی اور چیز ایسی ہو گئی ہے, تو اس کی پھر جو انہوں نے سزائی ایگزمپلری دی ہے نا, اس کی وجہ سے ان کی قوم کھڑی ہو. ہمارے یہاں پر کیا ہے, رپورٹ سامنے آتی ہے سزانیوں, تو ہمارے یہاں پر ہمارے یہاں پر تو بلکہ جو آپ کے جو پروجیکٹ ہیں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, وہ تو کرپشن کا سب سے بڑا ذریعہ. اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس روک دیں, یہ چلنے چاہیے, ہونے چاہیے. فار ایگزامپل پاکستان میں آج بھی کنسٹرکشن کی انڈسٹری جو ہے اگر چل پڑے تو اس سے بہت زیادہ روزگار بھی پیدا ہوگا, اکانومی بھی جو ہے وہ جو ہے موومنٹ اس کی ہو جاتی ہے, وہ سرکولیٹ ہوتی ہے. لیکن جب آپ اسی پیسے کو آپ کے عمرہ جو ہے یا آپ کی جو ایلیٹ ہے, حکمران ایلیٹ, وہ اپنے بینکوں میں جمع کرا کر باہر ٹرانسفر کر دیتی ہے, تو وہ ایک آپ سنیگنٹ ہو جاتا ہے, ہر چیز جو ہے نا ایسے ساکن ہو جاتی ہے, رک جاتی ہے, بدبودار ہو جاتی ہے. سمجھے اکانومی سے پیسہ نکل جاتا ہے, ہر چیز آپ سٹینڈ اسٹل, جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. پیسہ آیا, پیسہ اوپر سے جیسے دودھ کے اوپر سے کریم اتار لیتے ہیں, اس طرح یہ آپ کی بیوروکریسی اس کے اوپر سے کریم اتار کے لے جاتی ہے, اور وہ باہر کے ملکوں میں, امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر, وہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. وہ اسی لیے ملکوں کو اور طاقتور کرتے ہیں. پاکستان میں وہ لگاتے ہی نہیں ہے. تو پاکستان میں جب تک پیسہ آئے گا نہیں, انویسٹ نہیں ہوگا, تو کیسے آپ کی ترقی کرے گی؟ ایسے آپ کی اب قرض پہ قرض لیتے چلے جا رہے ہیں, وہ آپ نے پے کرنا ہے, تو پھر کیا ہے, آپ ٹیکسز کی شرح بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. جتنی آپ ٹیکسز کی شرح بڑھاتے چلے جائیں گے, انڈائریکٹ ٹیکسز, اور پھر یہ اس طرح کی فورسز کے, اب اس وقت حکومت جو ہے اپنے جو سمجھے کہ آپ کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, بیسیکلی ان کو ٹیکس کلیکشن پہ لگا دیا انہوں نے مختلف انداز میں. ٹریفک والے بھی ٹیکس کلیکشن کریں گے, ابھی باقی بھی ٹیکس جو ہے کلیکشن جو اس میں لگے ہوئے ہیں سارے. تو حیران کن بات ہے, ابھی دیکھیں نا آئی ٹی کے فراڈ کے اوپر کو جو معاملہ ہے وہ سی سی ڈی کو دے دیا. سی سی ڈی کا آئی ٹی کے جو معاملات ہے اس میں اگر تو اتنے سارے آپ کے محکمے موجود ہیں, اس کا کیا کام ہے اس کے اندر؟ تو ایک خوف کا عالم پیدا کر کے آپ نے کلیکشن کرنی ہے پیسوں کی. تو میرا خیال ہے ملک اس طرح نہیں چلتے, معاشرے اس طرح نہیں چلتے. جب کرپشن سامنے آئی تو ایسے سب صرف جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں انہیں اپنے عہدے سے جو ہے وہ ہٹایا گیا ہے. تو کیا اتنی بڑی 3 ارب روپے کی کرپشن جو ہے وہ ایک اکیلے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب ہیں انہوں نے کی, تو یہ اگر کی بھی اکیلے نے تو پھر وہ how is possible without any police support؟ ماضی کے اندر بھی نیب جو بنایا تھا, نیب کیا تھا؟ نیب یہ تھا کہ ایک بندے نے فرض کیا 10 ارب روپے کی کرپشن کی ہے اور وہ ڈیل کر لیتا ہے 2 ارب روپے کی, تو اس کے 8 ارب جو تھے لیگل ہو جاتے تھے. تو ہم نے تو نیب کو بھی استعمال کیا لیگل کرنے کے لیے, لیگل کرپشن کو. تو 2 ارب روپے لے کر یا 3 ارب روپے لے کر وہ اس میں سے سمجھے 2 ارب روپیہ جو تھا وہ قومی خزانے میں جمع کروا دیا, 1 ارب روپیہ خود کھا لیا افسران نے, اور وہ جو سٹاف سارا کرتا تھا ان کو بھی ظاہری بات ہے فنکشن پریویلیجز دیے جاتے تھے. تو یعنی وہ قوم سے لوٹتا تھا ایک بندہ 10 ارب روپیہ, 3 ارب روپے میں سارا لیگلائز ہو جاتی تھی, یعنی اس کی باقی 7 ارب روپے کی کرپشن جو تھی وہ لیگل ہو جاتی. تو ہمارے یہاں تو سسٹم ہی نہیں ہے, کیونکہ جب آپ یہ کریں گے تو آپ یقین کریں کہ اگر آپ اس طرح پکڑنا شروع کریں گے تو غریب آدمی نے یا عام آدمی نے تو نہیں پکڑا جانا نا, پکڑا تو آپ کا جو اوپر بیٹھا ہے اس نے پکڑا جانا ہے. آپ کے کسی ایم این اے نے پکڑا جانا ہے, آپ کے کسی وزیر نے پکڑا جانا ہے, آپ کے کسی بیوروکریٹ نے پکڑا جانا ہے, کسی پولیس افسر نے پکڑا جانا ہے, کسی ایجنسی کے افسر نے پکڑا جانا ہے. یہ جو کرپشن ہے, فیض حمید کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں, وہاں ایک الزام یہ بھی تو ہے ابھی اس کی کرپشن کی داستانیں ہیں, جس طرح انہوں نے اپنی ایجنسی کو یوز کر کے یا اپنے عہدے کو یوز کر کے جو کرپشن کی ہے وہ ایک علیحدہ سے ایک معاملہ ہے. تو یہاں پر یہ جو سلسلہ ہے کہ جو لوٹ مار کا مسئلہ ہے, پاکستان اسی لیے ٹھیک نہیں ہو رہا. پاکستان کی جو نوز ڈاؤن فلائٹ ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہی یہ سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے. ایسے سب اختیارات کا ناجائز استعمال تقریباً ہر ادارے میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو جب آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں یا اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں کہ آپ جس بھی ادارے کے ہیڈ آف ڈپارٹ ہیں
پھر وہ آپ ہر چیز سے بری الزمہ ہیں, آپ کرپشن کریں, آپ اپنی مرضی سے سزائیں دیں, آپ اپنی مرضی سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو قائم کریں, تو ایسے تو وہی بات آ جاتی پاکستان کی حالات گورنمنٹ تو چل سکتی ہے, مجھے ملک بتائیں تو نا, نہیں چل اسٹیٹ سکتا کی جو حالت آپ کے سامنے ہے کہ آپ کے ملک میں انویسٹر آ کوئی نہیں رہا, بے روزگاری اپنے انتہاؤں پر ہے, غربت کی سطح جو ہے وہ کہیں زیادہ اوپر پہنچ چکی ہے. مطلب کون سے فگر لائیں نا, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کی کہاں ٹھیک ہے, آپ کے انصاف کا جو اگر معیار ہے آپ کی عدالتوں کا یا آپ کے باقی جو سارا سلسلہ ہے اس کا دیکھ لیں آپ کہاں پہ فال کرتے ہیں. آپ کے اندر جو معاشی جو ہے ناہمواریاں وہ کتنی ہیں, لوگ بے روزگار کتنے ہو رہے ہیں, ڈنکی لگا کے کتنے جا رہے ہیں, باہر ڈوب رہے ہیں, پھر جن کو ایئرپورٹوں پہ روکا جا رہا ہے. آپ بتائیں یو نیم اٹ, آپ کو پتا چلے گا کہ کیا کیا اس ملک میں ہو رہا ہے. آگے بڑھیں گے. پاکستان نے اسرائیل کے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے اعلان کو جو ہے وہ مسترد کرتے ہوئے فلسطینی عوام کی کسی بھی بے دخلی کی کوشش کو جو ہے وہ ناقابل قبول قرار دیا ہے. ایسے صاحب, پاکستانی مندوب نے عالمی برادری سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فلسطین کا معاملہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق 2 ریاستی حل کے ذریعے سے جو ہے وہ حل کرایا جائے. جو پاکستان نے اسرائیل کی صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے, چونکہ حسن صاحب کل تک کی سٹیٹمنٹ ہم حالات کچھ اور دیکھ رہے تھے, آج کی جو سچویشن ہے وہ کل سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں گلف آف ایڈن جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے, اچھا, اور وہاں پر اسرائیل نے ایسے نہیں کیا. اس کی وجہ ایک چھوٹا سا راستہ بن جاتا ہے سمندر کا, اور یہاں سے گزر کر اسرائیلی جو بحری جہاز ہیں وہ اسرائیل مال لے کے جاتے ہیں, دوسری بھی جاتے ہیں. یہ ایک راستہ ہے بہت بڑا کہ اگر آپ دیکھیں تو دبئی والی سائڈ سے آپ کا جو آئل وغیرہ آتا ہے, اور یہ ایک سیفسٹ وے ہے, اور آج سے نہیں صدیوں سے یہ راستہ اپنایا جاتا ہے. پھر مکہ اور مدینہ سے یعنی اگر آپ سمجھیں نقشے کو دیکھیں تو آپ اس کو سمجھ لیں مغرب کی جانب بحیرہ احمر ہے, اس میں گھسنے کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے. اور وہاں بالکل جو ہے آپ کو پتہ ہے راستہ چھوٹا سا ہو جاتا ہے, اور وہاں پر اٹیکس ہو رہے تھے یمن کی طرف سے بار بار, وہاں پر جو قبائلی کر رہے تھے. اب اس کے دوسری طرف صومالیہ ہے, اور صومالیہ کے اندر جو آپ کا ایک حصہ جو ہے اب اس کا ایک علیحدہ سے ایک چکر ہے وہ سارا, کہ وہ کیا اس میں آتا ہوں. اچھا, اب یہاں سے بحری جہاز جاتے ہیں اوپر کی طرف. اب صومالیہ جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. ماضی کے اندر یہ جو تھا, جب آپ سمجھیں کہ یورپین کنٹریز ان ممالک پہ قبضہ کر رہے تھے, پہلے تو ایک ہی ملک تھا, تو اس کے دو میں سمجھتا ہوں ایک حصہ ہے. ایک تو آپ کا سمجھے جنوب والا حصہ ہے صومالیہ کا, اور ایک ان کا جو ہے نا مشرق کی طرف اور شمال کی طرف چلا جاتا ہے. صومالیہ کے چھوٹا جو آپ نے ابھی جس کا ذکر کیا ہے, جس کو ابھی اسرائیل نے تسلیم کیا ہے, تو ماضی کے اندر یہ اٹلی یعنی تالوی جو ہے ان کے انڈر تھا اور برٹن کے انڈر تھا. پھر ان کی آزادی ہوئی, یہ اکٹھے ایک ملک کے طور پر آزاد ہوئے, اور پھر یہاں کے اندر جو ایک قسم کی پھر ایک خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہوا, اور اس خانہ جنگی کی وجہ سے اس کے 2 حصے ہو گئے. ایک حصہ جو ہے تھوڑا سا اپنے جو دوسرے حصے سے علیحدہ ہو گیا, اور یہاں پاسپورٹ ہے سارا کچھ ہے, لیکن اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا, کیونکہ کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کر رہا تھا, کیونکہ یہ انٹرنیشنل لاز کے خلاف ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اب اسرائیلی اس کو تسلیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انتہائی اس پوائنٹ کے اوپر ہے جہاں سے اسرائیلی جہازوں پر حملے ہو رہے تھے, اور ان کو کور نہیں مل رہا تھا. اور وہاں پر جا کر آپ یہ دیکھیں کہ اس جگہ کے اوپر جو اٹیکس کر رہی تھی وہ پھر امریکہ کی یا اتحادی فوجیں کرتی تھی ان کے اوپر جو اٹیک کرتے تھے یمن کی طرف سے نا, اور یہاں شمالی قزاق بھی ہیں. بہرحال یہ جو جگہ ہے, اب یہاں پر اسرائیل نے اس کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جناب ہم آپ کی بہت زیادہ مدد بھی کریں گے. اب یہ ایک دوسرے کی یہ تعریف کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے, اب انہوں نے تعلقات بھی قائم کر لیا, اسرائیل نے کہا ہم آپ کی مدد بھی کریں گے. اسرائیل کا جو میرا خیال ہے اگلا مقصد ہوگا کہ یہاں پر ایک اڈا قائم کیا جائے. اسرائیل کا اڈا قائم ہوگا, یا پھر وہ اتحادی فوجوں کے اڈے یہاں قائم ہوں گے اس حصے کے اوپر, اور ظاہری بات ہے وہ انویسٹمنٹ بھی کریں گے, اور یہاں سے بڑی آسانی سے اب ٹارگٹ کر لیں گے یمن کو, بڑی آسانی سے ان تمام قوتوں کو کہ جو یہاں پر اٹیک کرتے ہیں اسرائیل یا اتحادی جو ہے بحری جہازوں کے اوپر. تو یہ اس جگہ کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ کار ہے, اور اس سے صومالیہ کے اندر بھی جو ہے بڑا غصہ ہے پایا جاتا ہے, کیونکہ وہ ان کی آپس میں مسائل چل رہے تھے. اس میں یہ بھی ان کی کوشش تھی کہ جو ہے یہ صومالیہ کا ایک حصہ جو ہے شامل ہو جائے, لیکن وہاں پر جو ظاہری بات ہے کہ ایک تحریک چل رہی تھی وہاں پر علیحدہ ہونے کی بھی, یا آزاد حصہ. اس کے 2 حصے ہیں, جو ایک تو نیم خود مختاری ہے, اور ایک یہ والا حصہ ہے جو بالکل خود مختار ہوا ہے, اور باقی جو صومالیہ کا جو علاقہ موجود ہے. تو اب یہ سارا جو علاقہ ہے اس کو لینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس پوائنٹ کے اوپر جو بڑا ایک سینسٹیو پوائنٹ ہے, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اتحادی فوجیں یا
اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل جو ہے اس کا کنٹرول آ جائے کسی شکل میں اور وہ یہاں بیٹھ کر کرے اپنی جو ہے آپریشن جو بھی کرنا ہے. اب اگر یہ اس جگہ پر آ جاتا ہے، اسرائیل آ جاتا ہے، کل کو اس کے ٹروپس آ جاتے ہیں، جیسے ہم نے دبئی میں دیکھا کہ اس کے دبئی کے ساتھ بھی تعلقات ہیں اس وقت، اور دبئی کے اندر بھی انہوں نے دبئی نے تسلیم کیا ہوا ہے، انہیں متحدہ امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے. اب یہ دونوں سائڈوں پر اگر اس کی مرضی کے لوگ آ جاتے ہیں تو پھر اس کا جو آپ سمجھیں کہ اس کا جو ریڈیس ہے یا اس کا آپریشن جو ایک لیول ہے وہ بہت بڑھ جائے گا. وہ پھر ادھر سے آسانی سے اگر وہ آ کے اسرائیل یہاں بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ یمن کو بھی دیکھ لے گا، وہ سعودی عرب کو کے لیے بھی پریشانی پیدا کرے گا، اور ادھر سے افریقہ کے اندر بھی بہت سارے ممالک کا کنٹرول جو ہے یا اس کا جو ساتھ اس کو چاہیے وہ یہاں سے مل جائے گا، اور یہ سارا ایریا جو ایک اہم راستہ ہے وہ اسرائیل کے کنٹرول میں جائے گا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ تقریباً تمام انٹرنیشنل لاز کے خلاف ہے، اس لیے کہ پہلے تو اسرائیل کی ریاست کو ساری دنیا نہیں تسلیم کرتی، تو وہ کیسے تسلیم کر سکتا ہے کہ جس کو خود کوئی تسلیم نہیں کرتا. تو یہ اسرائیل کی ایک بدماشی ہے جو وہ کر رہا ہے. ایسا صاحب پاکستان کی فوجیں جو ہیں وہ بھی فلسطین میں بھیجنے کے حوالے سے بھی معاملات جو ہے وہ زیر بحث ہیں، اور کل ہم نے دیکھا کہ ساڈاک صاحب نے اس کی ایک بڑی وضاحت بھی دی کہ وہاں پہ فورسز بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے ہم جو ہے وہ حماس کو غیر مسلح کریں گے یا جو ہے وہ وہاں پہ جا کے حماس کے خلاف جنگ لڑیں گے. تو پھر حماس کو غیر مسلح کیے بغیر امن کیسے ہو سکتا ہے، چونکہ اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ حماس کو غیر مسلح کیے بغیر جو ہے وہ امن نہیں ہو سکتا. دیکھیں آج میرا خیال ہے اب بہت ساری چیزیں اور واضح ہوئی ہیں. اس میں ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے جو اسرائیلی پرائم منسٹر کے ساتھ ایک جوائنٹ بھی کی ہے، پریس کانفرنس کی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے خود بھی میڈیا سے جو بات کی اس کے اندر انہوں نے بہت واضح، اگر آپ وہ سن لیں تو انہوں نے بہت واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ وہاں پر جو امن جس کی وہ بات کر رہے ہیں وہ فورسز کا مینڈیٹ کیا ہوگا. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر حماس نے ڈس آرم نہ ہوئی تو ان کو بہت بھیانک انجام دیکھنا پڑے. ایک تو پہلی بات ہے کہ وہاں پر ان کا بنیادی مقصد امریکی صدر کا، جنہوں نے آگے اس پیس پلان کے اوپر ہیڈ کرنا ہے، انہوں نے ڈس آرمامنٹ کے اوپر جو اس کو حماس کی کرنی ہے اس پہ واضح کر دیا کہ اگر وہ غیر مسلح نہیں ہوں گے تو ہم بڑا بھیانک سلوک ان سے کریں. دوسرا پوائنٹ انہوں نے بڑا کھل کے بتا دیا ہے کہ وہاں مینڈیٹ کیا ہوگا وہاں فورسز کا، اور انہوں نے کہا کہ مڈل ایسٹ کی فورسز نہیں بلکہ مڈل ایسٹ سے باہر بھی کوئی 59 کنٹری یا 49 کنٹریز، غالباً 59 کنٹریز کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ 59 کنٹریز ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ اندر جا کے اسرائیل کی بھی انہیں ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی حماس سے نپٹ لیں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہ سمجھ آ گئی کہ باہر سے جتنے کنٹریز ہیں، انہوں نے پاکستان کا نام تو نہیں لیا لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ جتنے لوگ بھی پاکستان سمیت جنہوں نے گارنٹی دی ہے، یہ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ جناب وہ وہاں پر جائیں گے تو وہ صرف حماس کو ختم کریں گے، ان کا کام ہی حماس کو ختم کرنا ہے، ہم اسے ختم کر کے چھوڑیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فلسطینی ایک آزاد فلسطین وہ تو کچھ نہیں، اصل بنیادی مقصد اس پیس پلان کا جو سو کالڈ پیس پلان ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی مزاحمت، یعنی ایک ملٹری مائٹ ہے اسرائیل کی اور وہ ظلم و ستم کی انتہا کر رہا ہے، تو کچھ گنوں کے ساتھ یا کچھ اسلحے کے ساتھ جو لڑ رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے. یعنی نہتوں کو تو وہ مار رہے ہیں، اگر ان نہتوں کے لیے اگر کچھ ایلیمنٹ حماس کا تو اس کو دہشت گرد قرار دے کر اس کو بھی ختم کر دیا جائے. یعنی کوئی چیز وہاں مزاحمت والی نہ رہے، جس طرح وہ چاہتے ہیں باقی کا قتل عام مکمل کریں اور پھر وہ ان عمارتوں کے اوپر اس سارے علاقے پہ قبضہ کر لیں جو فلسطینیوں کا ہے، جو کہ حماس کہتی ہے ہم کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے. ایک تو یہ ہے کہ اس پہ پورا قبضہ ہو جائے، اور اس میں وہ باہر کے ممالک کا انہوں نے ذکر کر دیا ہے کہ مینڈیٹ کیا ہوگا. اب اسحاق ڈار صاحب نے تو کہا ہے کہ ہم وہاں پہ، تو پھر کیسے رہیں گے؟ سوال اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. تو پھر وہ سوال یہ ہے کہ امریکی صدر نے بتا دیا ہے کہ بھائی وہاں جو مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ حماس کو ختم کرنا ہے، تو وہاں تو کوئی ایسا ویکیوم ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ جا کے بیٹھ جائیں گے اور آپ امن کیسے کریں گے؟ بھائی حماس جو ہے 15-20 سال سے وہ لڑی اسرائیل کے خلاف، اسرائیل ان کو نہیں کر سکا ڈسارم، اب 59 کنٹریز کا اور بتایا جا رہا ہے. تو ان کا مقصد سب کا سب یہ ہے کہ حماس کو ڈسارم کرنا ہے، فلسطینیوں کے حق میں اگر کوئی بھی لڑ رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے بس. تو اس مقصد کے لیے اب وہ جو 59 کنٹریز ہے اس کے اندر مسلم ممالک نے بھی کہا ہے، اس میں بہت سارے ممالک نے گارنٹی دی ہے، اس میں انڈونیشیا نے دی ہے، اس میں آپ کو پتا ہے کہ ایون UAE نے دی ہے، اس کے علاوہ اور ممالک ہیں جو کہہ چکے ہیں کہ جی ہم تیار ہیں، اور اس کا اظہار جو ہے وہ جو ہے امریکی صدر بھی کر چکے ہیں، ان کے وزیر خارجہ بھی کر چکے ہیں. تو میرا خیال ہے اب کوئی ابہام نہیں ہے کہ وہاں وہی فورس جائے گی جو جا کے اس کا جو بنیادی مقصد ہوگا وہ جا کے ٹارگٹ کرے گی حماس کو یا فلسطین کے وہ گروپس جو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے پر ہونے والے ظلم کے ساتھ جو ہے اس کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو جو فورسز بھی جائیں گی بیسیکلی وہ ظالم کے ساتھ ہوں گی، یعنی جو ظلم و ستم کر رہا ہے، انسانی تاریخ کا بدترین ظلم جو اس وقت ہو رہا ہے غزہ میں،
اس کا جو کرنے والا اس کا ساتھ دینے یہ سارے جائیں گے. ایسے صاحب پھر اسحاق ڈار صاحب کی یا ریاست کی جو یہ جسٹیفیکیشن ہے یہ قابل قبول ہے اس حوالے سے جو کل دے رہے تھے؟ میں نے کہا یہ دیتے رہے نا, پھر بار بار ان کی وضاحت کیا کرنی ہے مصباح, ان کی وضاحت کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ اب امریکی صدر ٹرمپ کی آ گئی ساری وضاحت, کل تک تو شاید کوئی مان بھی لیتا, آج انہوں نے بتا دیا ہے کہ اس میں کوئی ایسی سپیس ہے ہی نہیں کہ ایک فورس آگے آرام سے بیٹھی رہے اور دیکھتی رہے کہ اچھا امن کیسے قائم ہوگا. بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ امن تب تک قائم نہیں ہوگا کہ جب تک آپ لڑیں گے نہیں حماس کے ساتھ. جو فورسز باہر سے آئیں گی وہ 9 کنٹریز نے, انہوں نے کہا جو اتنی خوفناک فورسز ہیں وہ آ جائیں گی تو حماس کی ایسی تیسی, یعنی اس میں امریکی فورسز بھی آ سکتی ہیں, اس میں یورپ کی فورسز آ جائیں گی. 59 میں تو یورپ کے بہت سارے ممالک کی فورسز ہوگی, فرانس بھی ہوگا, برٹن بھی ہوگا, وہ بھی ہوں گے, اور پھر ہمارے مسلمان ممالک بھی مل کے کریں گے نا ان کا خاتمہ. تو یہ بڑا واضح ہے کہ یہ ایک ایسی فورس ہوگی جو حماس کا خاتمہ کرے گی, جو ایسی فورس ہوگی جو فلسطین کا خاتمہ کرے گی. اسرائیل کی طرف تو وہ ایک آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گی. اسرائیل تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ انجوائے کرے گا کہ اچھا چلو مارو, جو کام میں نے کرنا تھا تم کرو. تو میرا خیال ہے کہ اب کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے, مینڈیٹ بہت کلیئر ہے. اس کے باوجود اگر آپ اپنے فورسز کو وہاں جھونک دیتے ہیں تو اس کے نتائج یہ پھر آپ دیکھ لیں, وہاں آپ کو محاصل لڑنا پڑے گا. ایسے جو وہاں پہ غرب اردن کا ایک ایریا ہے وہاں پہ 86% فلسطینی ہے, 14% جو ہے وہ اسرائیلی ہیں, لیکن پورے غرب اردن پہ جو کنٹرول ہے وہ مکمل طور پہ اسرائیل کا ہے. تو کیا وہ جو میجورٹی ہوتی ہے وہ بھی کہیں پہ میٹر نہیں کرتی؟ دیکھیں ان کی وہ بے بس ہے نا اس وقت. میجورٹی کا کیا مطلب, وہ تو بھیڑ بکریوں کی طرح اس وقت, ان کی نہ تو کوئی ریاست ہے, وہ تو بےچارے پھنسی ہوئی بادی ہیں, عام لوگ ہیں, نہتے لوگ ہیں, بوڑھے بچے عورتیں, جن کی وہ زمین تھی ان کے گاؤں تھے, ان پہ قبضے ہو گئے. اسرائیلی فورسز نے زبردستی قبضہ کیا, ان کو بائی فورس وہاں سے ہٹایا گیا, ان کا قتل عام کیا گیا. مطلب 500-600 گاؤں ایک ہی رات میں یا 24 گھنٹوں میں وہاں حملے کیے گئے, لوگوں کی جو ہے جانیں لے لی گئی, بادیاں مار دی گئی, بچے مار کے وہ قبضے کر لیے گئے. تو اب اس کے باوجود ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 13-14 اور نئی جو ہیں بستیاں اس کی اپروول دے دی ہے ان کی کیبنٹ نے. تو اب ایک طرف اسرائیل جو ہے وہ منظوری دے رہا ہے نئی بستیوں کی. اب غزہ تو جو حال ہو چکا, اب تو ویسٹ بینک کی طرف شروع ہوئے نا, 2 ہی ایریاز ہیں نا, اب ویسٹ بینک بھی وہ ختم کر رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ غزہ کے بعد اب ویسٹ بینک کی باری ہے, پہلے غزہ کلیئر کیا جائے گا پھر ویسٹ بینک کلیئر کیا جائے گا. حالانکہ پیرلل وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے, لیکن زیادہ غزہ تو تباہ کر چکے ہیں. اب وہاں پر اگر چھوٹی موٹی کوئی ریزسٹنس رہ گئی ہے تو اس کو بھی ختم کر رہے ہیں. اچھا وہ ریزسٹنس جب وہ ختم کریں گے تو وہ بھی تو آگے سے لڑیں گے تو پھر جو ادھر والی فورسز ہیں وہ کن سے لڑیں گی؟ ہماری اگر فرض کیا وہاں ٹروپس جائیں گے تو وہ کن سے لڑیں گے؟ آرام سے تو نہیں بیٹھے ہوں گے, جب وہ جنگ ہو رہی ہوگی ادھر سے بھی مار رہے ہوں گے. ان کے ساتھ والے سارے جب جائیں گے, چلیں تھوڑی دیر کے لیے پاکستان کے ٹروپس نہیں کریں گے کچھ, تو جو ساتھ ہیں وہ جب جا کے اٹیک کریں گے ان پر یا ان کو ختم کریں گے تو ان کے جواب میں وہ بھی تو اٹیک کریں گے. تو کون سا علاقہ سیف ہوگا جہاں بیٹھے ہوں گے اور آپ پر اٹیک نہیں ہوگا؟ وہ تو لڑیں گے, تو لڑ رہے ہیں, وہ تو نہتے لوگ ہیں, اور چھوٹی موٹی وہ جو ریزسٹنس ہے وہ کر رہے ہیں, وہ اس کو جتنی کر سکیں گے وہ کریں گے. لیکن پلان کیا ہے؟ پلان یہ ہے کہ اسرائیل کو مکمل طور پر ان ایریاز کا کنٹرول دینا, قبضہ کرنا, اور اسرائیل کو ہٹا کے مسلمانوں سے یہ کام لے لینا. پیسے بھی یہ لگائیں گے, اپنے لوگوں کو ماریں گے بھی یہ خود, ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ یہ انسانی تاریخ کا, اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ جنم لے گا, جو کہ ٹرمپ کا پلان ہے. ٹرمپ وہاں امن نہیں کرنا چاہ رہا, ٹرمپ تو وہاں قتل عام کروانا چاہ رہا ہے. مزید جو 20-25 لاکھ لوگ رہ گئے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ مصر لے جائے. وہ تو منہ سے کہہ چکے ہیں بھائی سعودی عرب والے لے لیں, مصر والے لے لیں. اب وہی کام انہی سے پیسے لگا رہے ہیں اور انہی کو مار رہے ہیں. اور مار کن کو رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے, عورتیں, بے بس لوگ, ان کا قتل عام. انسانی تاریخ کا کرۂ ارض پر جو بھیانک قتل عام کیا جا رہا ہے یہ کر رہے ہیں. اور یہ کون سے جو سیولائز نیشن خود کو کہتے ہیں, جو جمہوریت کے اپنے آپ کو سمجھی علم بردار کہتے ہیں, وہ ایک سسٹمیٹک قتل عام کر رہے ہیں. یہ ایک قتل گاہ ہے, یہ بہت بڑی قتل گاہ ہے جو کہ اس وقت امریکہ کی سرپرستی میں, اسرائیل کی سرپرستی میں یہاں خون بہایا جا رہا ہے. اور ہم اگر وہاں پر جاتے ہیں تو اچھا اگر ہم نے اسرائیل کے کو اس سے روکنا ہے تو اس ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان تو ایک دفعہ آنکھیں دکھا دے نا اسرائیل کو, تو اسرائیل کو سمجھ آ جائے گی اسی وقت کہ بھئی یہ پاکستان نے آنکھیں دکھا دی ہیں. تو پاکستان آنکھیں کہاں دھا رہا ہے؟ پاکستان کی حکومت تو وہ فیصلے کرنے جا رہی ہے جو امریکہ کو سوٹ کرتے ہیں, جو اسرائیل کو سوٹ کرتے ہیں. ایسا صاحب بڑی عجیب سی بات ہے, پاکستانی مندوب جو ہے وہ آج کہہ رہے تھے کہ عالمی برادری سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطین کا معاملہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق 2 ریاستی حل کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو حل کرایا جائے. ایک تو 2 ریاستی حل کے ذریعے, اور دوسرا وہ پھر اقوام متحدہ سے اس چیز کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اپیل کر رہے ہیں. اس سے قبل بھی تو اقوام متحدہ کے آپ
جو ہے وہ منت سماجت کر رہے تھے کہ اس معاملے کو اقوام متحدہ دیکھیں قراردادوں کے مطابق دیکھیں ہمارا پاکستان مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی آپ کا یہ سٹانس ہوتا ہے وہاں پہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تو فیصلے حل نہیں اب دیکھیں نا یہ بیچارہ مطالبہ وہ ایک ایسے ہی ہے کہ ظالم قتل عام کر رہے اور آپ آگے ان کے بگی بلی بن کے ان سے مطالبے کرتے ہیں. بہرحال عالمی جو برادری ہے اس کا جو تعلق ہے مجھے یہ بتانا پہلے تو پاکستان کا جو ابتدائی موقف تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم اسرائیل کو کسی صورت میں تسلیم نہیں کر ہی نہیں سکتے. آپ نے 1967 کا حل کہہ دیا, دو ریاستی حل. دو ریاستی حل یہ تھا کہ جو جب اسرائیل بنا تھا تو اس وقت اقوام متحدہ نے ایک قرارداد پاس کی تھی اور دو ریاستی حل کہا تھا. اور دو ریاستی حل کے اندر بھی سب سے زیادہ ظلم یہ کیا گیا کہ وہاں پر ابھی آپ نے بتایا 60% جو آبادی تھی فلسطینیوں کی تھی, بلکہ ان کی کوئی 20% تھی. وہ جوز جو آ کے آباد ہوئے تھے آٹومن امپائر نے جو آباد کیے تو پھر یہ لال آ کے انہوں نے پہلے آباد کیا وہاں پر, یعنی برٹن کی سرپرستی میں وہاں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد وہاں قتل عام فلسطینیوں کا ہوتا رہا. ڈیوڈ بن گورین جو ان کا پہلا پرائم منسٹر تھا وہ بھی اس میں شامل تھا. کرتے کرتے انہوں نے کچھ حصہ لیا, پھر قرارداد آ گئی. قرارداد میں بھی 70% فلسطینیوں کا علاقہ تھا, وہ بھی ان سے چھین کر اس میں سے بھی کافی علاقہ جو تھا زیادہ علاقہ ان کو دے دیا گیا. اچھا جو باقی علاقہ بچ گیا فلسطین کا اس میں میں آ جاتا ہوں غزہ کی طرف. غزہ جو تھا یہ اس وقت جو تھا مصر کے کنٹرول میں تھا. 1967 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں جو ہمارا اس وقت موقف ہے. تو اس حساب سے غزہ تو مصر کو مل جانا چاہیے. اور جو آپ کا ویسٹ بینک ہے یہ اس کے پاس تھا, کیا کہتے ہیں, جارڈن کے پاس. جارڈن اس کا دفاع کر رہا تھا. تو پہلے تو ویسٹ بینک دے دینا چاہیے اور غزہ کا معاملہ طے کرنا چاہیے. کیا آپ 1967 کا جو حل کہہ رہے ہیں وہ کیا پھر غزہ ادھر چلا جائے گا اور ویسٹ بینک جو ہے ادھر چلا جائے گا؟ پھر اس کے بعد بیت المقدس ہے وہ اردن کے کنٹرول میں تھا جو کہ فلسطینی ریاست کا جو سمجھے کہ دارالحکومت تھا. تو پچھلے جب ٹنیور کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جب ٹرمپ آئے تو اس جگہ کو انہوں نے اسرائیل کا مان لیا, وہاں اپنی ایمبیسی بھی کھولی. جو سب سے زیادہ مرکز تھا یہی ٹرمپ جو تھا, اس نے وہ علاقہ جو تھا جو ان کا دارالحکومت تھا وہ اٹھا کے, یعنی اردن کے پاس کبھی تھا اس میں ناجائز قبضہ تھا, وہ اس نے اسرائیل کو کہا یہ آپ کا ہے, آپ یہاں ایمبیسی کھولیں. امریکن ایمبیسی بھی باقاعدہ کھول دی گئی. سب سے زیادہ یو این او نے جو قرارداد پاس کی تھی اس کی سب سے زیادہ جس کو فلاؤٹ جس نے کیا وہ خود آپ کے امریکن پریزیڈنٹ تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا, امریکہ نے خود کیا. ابھی بھی وہ لاسٹ بیان میں جو میں نے ان کا سن رہا تھا انہوں نے کہا جی بہت زیادہ ایسے کام بھی ہے جس کے ہم جو ہے نیتن یاہو کی سپورٹ تو نہیں کرتے لیکن ہم اس کی مدد جاری رکھیں گے, یعنی جو ظلم کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. کہ ہم بات کر رہے تھے فلسطین کے حوالے سے, ایسے صاحب کیا دو ریاستی حل بھی مسئلے کا حل نہیں ہے؟ چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اگر اس کو دیکھیں تو پھر جارڈن کو دے دیا جائے. نہیں, دو ریاستی حل تو تب ہے نا کہ کوئی دوسری ریاست کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہو. فلسطینی ریاست کا تو وجود ہی نہیں نہ رہا. اب وہ دو حصے رہ گئے تھے اس سارے ٹینیور کے دوران. 1948 کے بعد اسرائیل جو تھا اس نے مختلف علاقوں پہ قبضہ کرتا چلا گیا. اچھا, دو ریاست تو تب ہے نا فلسطینی علاقوں پہ قبضہ کرتا چلا گیا, اور جو دو ریاستیں رہ گئی تھی اس کے اندر اب یہ دو علاقے رہ گئے, ان پر بھی وہ قبضہ کر رہا ہے. ویسٹ بینک وہ نہیں, اس نے بستیاں تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا ہے, ادھر سے یہ اس کو ختم کر رہے ہیں. تو ریاست تو فلسطینی کا وجود ہی کوئی نہیں ہے, نہ اس پر کوئی بات ہو رہی ہے. اگریشن جو ہے اسرائیل کا ظلم و ستم جاری ہے اور جو فورسز آ رہی ہیں وہ بھی اس کو ختم کر رہی ہیں. تو ریاست کا نہ عملاً کوئی تصور نظر آ رہا ہے نہ کاغذوں میں کوئی نظر آ رہا ہے. تو ہمارا ایک مطالبہ تو ہے, تو وہاں تو آپ فوجیں تب بھیجیں نا کہ آپ کو کہا جائے کہ جناب یہ ایک فلسطینی ریاست بن گئی ہے اور آپ وہاں پر جائیں اور جا کر وہاں امن و امان درست کریں. پھر تو چلو سمجھ بھی آتی ہے کہ آپ وہاں جاتے ہیں کوئی ایسے فیکٹرز جو کہ وہاں پر کوئی امن و امان کی صورتحال پیدا کرتے ہیں. وہ تو ہے فلسطینی ریاست. فلسطینی ریاست تو کہیں ہے نہیں, نہ ٹرمپ نے کسی فلسطینی ریاست کا کوئی قیام کا ہمیں نظر آ رہا ہے سلسلہ سارا. تو اس سارے سلسلے کے اندر وہاں یہ جو اس کا دھوکہ دے کے کیا جا رہا ہے, یہ ایک میں سمجھتا ہوں فالس فلیگ آپریشن اس کو بھی سمجھ لیں کہ امن کے نام کے اوپر ایک اور ظلم و ستم کا بازار گرم کرنا ہے. 20-25 لاکھ جو اور آبادی ہے اس کو بے گھر کرنا ہے, اس پہ قتل عام کرنا ہے, اور یہ کریں گے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ان کا پلان ہے, کیونکہ ان کا پلان یہ نہیں ہے کہ جو باقی 20-25 لاکھ آبادی رہ گئی ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے. ان کا پلان ہے کہ ان کو بھی نکالنا ہے یہاں سے, جتنے مار سکیں گے وہ ماریں گے, جو بیچارے کو ادھر ادھر سرحدیں پار کر سکیں گے ان کو کرنے دیں گے. لیکن باقاعدہ طور پر ایک بڑا میں سمجھتا ہوں ظلم کرنے کی طرف جا رہا ہے جو ٹرمپ بار بار کہہ رہا ہے. وہ حماس کو نہیں کہہ رہا, وہ فلسطینیوں کو کہہ رہا ہے. رائٹ, ہاں جی, حماس کا تو وہ نام لے رہا ہے, بتا رہا ہے میں سارے نو مارنے پڑ کے. صحیح, آگے بڑھیں گے. تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے نظام جو ہے وہ ساقط ہو چکا ہے اور لگ رہا ہے کہ 2026 بھی سزاؤں کا سال ہوگا. صاحب اقتدار لوگ کوئی طریقہ نکالے تاکہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں. کیسے دیکھ رہے ہیں ایسے صاحب آپ بیرسٹر گوہر صاحب کی سٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیں اس وقت تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں یا
اس وقت محمود خان اچکزئی جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو اب پنجابی میں کہتے ہیں ترلے منتا. اچھا تو اب یہ ترلے منتوں پہ کر رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں، ہم سے کوئی بات کر لیں، کوئی معاملہ بیچ کا نکال لیں، اور ابھی ہے کہ سزائیں سوئیں ختم کریں. ایک پارٹی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ دوسری طرف کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور چونکہ بانی پی ٹی آئی کی کوئی قبولیت نہیں ہے اس وقت. اور میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا اور ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ قبولیت نہیں ہے کہ قبولیت ہی نہیں ہے. ٹائم از اباؤٹ ٹو اوور فار بانی پی ٹی آئی. میں نے آپ کو واقعہ بھی بتایا تھا بھٹو صاحب کا، جب ٹائم ان کا اوور ہوا تھا، اسی طرح ان کا ٹائم جو ہے نا اوور ہونے کی طرف جا رہا ہے، جو میرا خیال ہے ایک مائنڈ سیٹ میں تیاری کر لی گئی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جو میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے، حکومت بھی چاہتی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا کوئی وجود رہتا ہے تو شاید اس طرح تو رہ سکتا ہے کہ جیسے ایم کے ایم کا وجود، جیسے مصطفیٰ صاحب جو ہیں کل بیٹھ کے بانی پی ٹی ان کے بانی ایم کے ایم کے بارے میں جس طرح کے بیانات دے رہے تھے، اس طرح کے پی ٹی آئی میں بھی موجود ہوں اور وہ کہیں کہ جناب عمران خان نے تو یہ ظلم کر دیا، عمران خان نے تو 9ویں میں یہ کر دیا. اگر تو اس طرح کا ماحول بنتا ہے تو جو باقی بچ جائیں گے شاید ان کے لیے کچھ تھوڑا سا بانی پی ٹی آئی کیا سمجھے کہ ہم بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ سسٹم کو ایکسپٹ نہیں ہے یا ان کی ایکسپٹنس نہیں ہے، لیکن باقی جو ان کے رہنما ہیں انہیں سسٹم ایکسپٹ کر سکتا ہے، رائٹ؟ ہاں جی، وہ بھی وہ جو کہ ان کے جو ان کی مرضی سے چلیں گے. جی ٹھیک ہے، جو ان کی مرضی سے چلیں گے. ایسا صاحب، بیرسٹر گور نے کہا کہ پی ٹی آئی نے کبھی بھی جو ہے وہ مذاکرات کی کال آف نہیں کی. میرے پاس جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی کوئی بھی ایسی ہدایت نہیں آئی کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ آج کے بعد جو ہے وہ بات نہیں ہوگی یا یہ بیرسٹر گور صاحب. میرا خیال ہے علیمہ خان صاحب یہاں تو جھوٹ بول رہی ہیں. یہاں جو ٹویٹر کے اوپر عمران خان صاحب کے ایکس کے اوپر بیانات آتے ہیں وہ سب ہیں. گوہر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب کسی ایک کی بات مانی جا سکتی ہے نا، صحیح ہے. تو ادھر سے جو دوسرے بیانات آ رہے ہیں اب یہاں تو اس کا سدے باب کریں نا بیرسٹر گوہر صاحب. یہ جو ہے یہ نہیں معلوم کہ کس کی بات میں کتنی صداقت ہے. بہت شکریہ احسن ضیاء صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت مجھے اور احسن ضیاء صاحب کو دے اجازت. پھر ملاقات ہوگی سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.